बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो जुर्माना हुआ है नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को, इस जुर्माने से बात शुरू करते हैं। जो हमारे सामने लिस्ट आई है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इनका चहीता जंग अखबार क्या रिपोर्ट कर रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो लिस्ट पे लिखा हुआ है करंट लिस्ट ऑफ डेलिब्रेट टैक्स डिफॉल्टर्स। मौजूदा लिस्ट उन लोगों की जिन्होंने जानते बूझते टैक्स डिफॉल्ट किया, दिवालिया करार दिलवाया था खुद को। तो आप ये कह रहे हैं जानते बूझते टैक्स डिफॉल्ट किया। कितना टैक्स डिफॉल्ट किया? यह है 9,38,83,000 और 455 रुपए। ये इन्होंने किया था। जो जुर्माना इन पे हुआ है पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो वो बनता है 1,88,85,48,000। ये इन पे जुर्माना बनता है, तकरीबन 2 अरब रुपए का जुर्माना। और जो इन्होंने टैक्स डिफॉल्ट किया पाकिस्तानी रुपीस में वो है 3,42,00,00,000 प्लस। 3,42,00,00,000 प्लस ये इन्होंने टैक्स डिफॉल्ट किया। ये जो रोजनामा जंग ने इसकी रिपोर्टिंग की है, ये अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखिए कि रोजनामा जंग ने हमारे सामने लिखा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार देते हुए उन पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया गया है। बरतानवी हुकूमत की ताजा फहरिस्त में हसन नवाज को डेलिब्रेट टैक्स डिफॉल्टर करार दिया गया है। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी हैं। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। ये पाकिस्तानी अखबार में इसकी रिपोर्टिंग है। शरीफ फैमिली से टेलीविजन चैनल्स ने राब्ता किया कि इस पर मौक़िफ़ दें। खबरें चलना शुरू हुई तो शरीफ फैमिली ने कहा मामला पुराना है, मामला पुराना है, वही लिस्ट फिर छपी है। ये इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स को दिया जिन्होंने चलाया ज़राए नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली। ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे चला। यानी ये बता रहे हैं कि हम पर जो टैक्स चोरी का इल्जाम है, चोरी का इल्जाम पुराना है, लिस्ट दोबारा आई है, हम साल पहले से चोर डिक्लेयर किए गए हैं। ये इन लोगों ने बताया क्योंकि डेलिब्रेट टैक्स डिफॉल्टर इन लोगों को लिखा गया है। अब इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये लोग रवाना हुए हैं उम्रे पर। उम्रे पर रवाना होते हुए, जाती उम्रा से निकलते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अलविदा ली, रुखसत ली अपने वालिद से। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आए, बेटी को रुखसत किया, दुआएं दी, गले लगाया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रुखसत किया। ये लोग जाकर उम्रा अदा करेंगे, वापस आएंगे। होपफुली ये ईद पर पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हर बार जाते हैं वो अब की बार नहीं गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मियां साहब को इजाज़त नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कि इजाज़त मिली है या नहीं मिली। मियां साहब जो हैं उनको ये दिखाया गया कि बीमार हैं, इसीलिए मियां साहब बड़े इजलास में भी नहीं गए थे। तो मियां साहब जब बीमार हैं तो विजुअल्स इसके जब आए तो मियां साहब के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया डॉक्टर अदनान को कि बीमार हैं। डॉक्टर घर में ही होता है मियां साहब का, वहीं मुसलसल मौजूद होता है, मियां साहब को ट्रीट करता है। डॉक्टर साहब की जो वीडियो आई है उस वीडियो में मैंने देखा तो मुझे हंसी आई। हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं जब पीड्स स्पेशलिस्ट के पास, तो बच्चों के डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है वो सजा होता है, दीवारों पे भालू, चीते, शेर, बंदर की तस्वीरें वगैरह होती हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। बच्चों का क्लिनिक है, दिल लगा रहे बच्चों का, बच्चे वहाँ थोड़ी देर बाद सुई लगनी है, डरे नहीं, खुश खुश रहें। टॉयज वगैरह भी रखे होते हैं बच्चों के क्लिनिक पे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर अदनान को मैं देख रहा था। अब मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा गले लग के अपने वालिद साहब से हटी हैं, तो उसी लम्हे आपको डॉक्टर अदनान के गले में स्टेथ नजर आता है, स्टेथोस्कोप नजर आता है। और उस स्टेथोस्कोप को आप देखें तो उस पर शेर, उसका प्लशी लटका हुआ है। ये आमतौर पे बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, सॉफ्ट टॉय। तो मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप पे ये शेर का प्लशी लटका हुआ है। मतलब हम एक बार कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस तरह से सहाफ़ी लंदन में रिपोर्ट करते हैं तो बस नहीं चलता कि वो मियां साहब से पूछे मेरे बाबू ने थाना थाया। अब डॉक्टर साहब भी ऐसे लग रहे हैं कि मियां साहब का कहते देखो शेर, ये देखो, और मियां साहब का इलाज कर रहे हो, मुंह खोलो, दवाई खा लो, आओ इंजेक्शन लगा देते। तो कुछ इस तरह का मामला हो। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर और वो जो शेर का
چھوٹا سا میں نے دیکھا پلشی لٹکا ہوا اس کے گلے میں. پتہ نہیں وہ بچوں کو دیکھنے جا رہے ہیں گھر کے یا میاں صاحب کے لیے انہوں نے وہ پلشی لٹکایا ہوا ہے. تو عجیب و غریب سا منظر تھا, لیکن وہ ہیں ہی ڈاکٹر میاں نواز شریف صاحب کے لیے. تو مجھے دیکھ کر ہنسی آئی. میں نے کہا یہ میاں صاحب کے ڈاکٹر نے کیا کیا ہوا ہے. مطلب آپ کو شیر دکھانا ہے, مسلم لیگ نواز کا نشان دکھانا ہے, جو نواز شریف صاحب کو نہیں دکھانا, مریم صاحبہ کو نہیں دکھانا, ڈاکٹر صاحب کو دکھانا. تو یار کوئی اسٹیکر لگا لیں, شیر کا لگا لیں اسٹیکر. آپ اپنی گاڑی پہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگا لیں, شیر کا اسٹیکر لگا لیں, آپ کچھ اور کر لیں. لیکن یہ جو شیر گلے میں باقاعدہ اسٹیتھوسکوپ پہ لٹکایا ہوا کمال ہے ڈاکٹر عدنان صاحب کا. یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں روئے تھے, ڈر ہے ہم میاں صاحب کو کھو نہ دیں, کہ میاں صاحب بہت بیمار ہو گئے. اس کے بعد ہی میاں صاحب باہر جا پائے تھے. تو یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ میاں صاحب کے ساتھ ہی گئے تھے, ساتھ ہی رہتے تھے, ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. ان کے گلے میں شیر لٹکا ہوا تھا. اب اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب چیز ہوئی ہمارے یہاں, وہ ہوئی سرین ایئر کی پرواز میں. سرین ایئر کی پرواز میں کیا ہوا, یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس ایئر ہوسٹس کی انٹرنیٹ پہ میں کوشش کر رہا تھا کچھ اور ملے. میں نے سرین ایئر سے رابطہ بھی کیا تو کچھ اور ملے, ہمیں چہرہ نظر آئے. ابتدا میں تو خبر آئی کہ ایک ایئر ہوسٹس کو ایک خاتون نے مارا مکہ, ان کی ناک سے خون بہنے لگا, ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا. تو جب یہ خبر آئی, اس کو اور ذرا سا کریدا کھودا تو پتا کیا چلا, کیا نکلا ہمارے سامنے, کہ یہ خاتون جنہوں نے مارا ہے, یہ خاتون ہیں سائمہ جوگزئی, اور یہ صاحبزادی ہیں فارمر کوئٹہ کمشنر کی, اور سابق کمشنر کوئٹہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جوگزئی صاحب اس لڑائی میں برابر کے حصے دار تھے. ایک موقع تھا, ایئر ہوسٹس نے آ کے کہا کہ کھانے کی میز بند کر دیں. وہ جو آ کے کہتے ہیں کہ کرسی کی پشت سیدھی کر لیں, کھانے کی میز بند کر دیں, اور یہ ہدایات ہوتی ہیں ان کو. تو انہوں نے آ کے وہ بات کی, وہاں انہوں نے رویہ غلط اختیار کیا جواب دینے میں, اور پھر بحث کی, اور بحث کرنے کے بعد لڑائی ہوئی, اور لڑائی میں سائمہ جوگزئی صاحبہ جو ہیں انہوں نے مکہ مارا ایئر ہوسٹس کے منہ پہ. اس کی ناک بھی پھٹ گئی, دانت بھی ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو آف لوڈ کیا جائے گا, اتارا جائے گا پرواز سے. اور پھر زمینی عملہ انوالوڈ ہوا. بعد میں پتا چلا کہ معافی تلافی ہوئی ہے. انہوں نے تحریری معافی نامہ لکھا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو معاف کیا گیا, بات ختم ہوئی. میں نے ویب سائٹ سے نمبر نکال کے سرین ایئر کوئٹہ آفس کا وہاں ڈائل کیا, اور ان سے بات کی. میں نے کہا بتائیے یہ جو خاتون ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے کہ جن کو مار پڑی ہے, ان کا موقف کیا ہے, آپ کا موقف کیا ہے, یہ خاتون کون تھی جنہوں نے مارا ہے. میں نے یہ رابطہ کیا, کوئی جواب نہیں دیا گیا سرین ایئر کی جانب سے. نہیں, یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا کسٹمر ریلیشن شپ آفس دیکھ رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کیجیے. میں نے کہا ان کا نمبر دے دیجیے. انہوں نے ان کا نمبر دیا, ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا. اس کے بعد جو کوئٹہ آفس تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان خاتون کا جن کو مار پڑی ہے ان کا نمبر مانگا, انہوں نے کہا کوئی نمبر نہیں دیا جا سکتا ان کا, ہم یہ معاملہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں, اور اس معاملے میں معافی تلافی ہو گئی ہے. اس کے بعد کیونکہ فریکوینٹ ٹریولنگ ہوتی ہے تو میں نے سرین ایئر میں ایک جگہ رابطہ کر کے ان کے سٹاف میں ایک کون ہیں, وہ ٹیکنیکل سٹاف میں ہیں, پائلٹ ہیں, یا وہ فضائی میزبانوں میں سے ایک ہیں, اس کو چھوڑ دیجئے. میں نے ایک عملے کے ایک رکن سے رابطہ کیا جن سے میرا ذاتی طور پر تعلق ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ معاملہ بہت ڈسکس ہوا ہے, اور اسٹاف کا یہ خیال تھا کہ ایئر لائن کو سٹینڈ لے کر ان کے خلاف شکایت کرنی چاہیے, کارروائی کروانی چاہیے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے, پولیس کیس بنتا ہے کرنا چاہیے. لیکن ایئر لائن کی انتظامیہ جو ہے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ کمشنر صاحب تگڑی چیز ہیں, اور کمشنر صاحب نے تحریری معافی نامہ لکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھمکیاں, ڈرانے کا کام یہ کر رہے تھے. تو اس اسٹافر نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ایئر لائن کو ہمارے ساتھ ایسے کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو سزا دلوائی جاتی, لیکن ایئر لائن نے یہ کام نہیں کیا. بزنس انٹرسٹ بھی ہوتے, اس کے علاوہ کمشنر صاحب کی طاقت بھی تھی, تو انہوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا, ختم کرو, کون اتنا آگے جائے. تو یہ زیادتی ہے, اسٹاف کے ساتھ زیادتی ہے. جگہ جگہ رابطہ کیا تو ایک تو موقف نہیں دے رہے, موقف نہ دینے کے علاوہ اس اسٹاف سے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے. اس کی تصویر بھی شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, یہ ابتدائی طور پہ پتہ نہیں چلا تھا کہ سرین ایئر, اب تو انٹرنیٹ پہ ہر جگہ موجود ہے. تو جو ان کا یہاں بیچ لگا ہوا تھا اس پر سے پتا چلا کہ یہ سرین ایئر ہے. وہ اس لوگوں سے سمجھ میں آ گیا کہ سرین ایئر کا اسٹاف تھا, یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. تو زیادتی کی ہے ایئر لائن نے, سامنے اگر کوئی طاقتور ہے تو آپ نے یہ کیا, اس کی جگہ ہوتا کوئی بالکل عام سا ایک کامن مین تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے, پھر ہم دیکھتے. تو زیادتی کی ہے سرین ایئر نے اپنے اسٹاف کے ساتھ. اسٹاف کو چاہیے کہ مزہ چکھائیں ایسے لوگوں کو, ہڑتال کرتے ہیں آپ, احتجاج کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں معاملہ, تو ڈھنگ سے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا
اپنے مالکان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جو چاہیں گے ہمارے ساتھ کر گزریں گے. آخری چیز، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کی بات. علیمہ خان صاحبہ کو جے آئی ٹی میں بلایا گیا تھا. یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ملک دشمن پیغامات سوشل میڈیا پر، اداروں کے سربراہان کے خلاف، حکومتی شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانا، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلایا جاتا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کو بلایا گیا، وہ باہر آئیں تو انہوں نے بتایا کوئی 6 گھنٹے کے قریب ان سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. یہ نعیم حیدر پنجوتہ صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا ان کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سوال کریں. جبران الیاس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے آپ پورا نیٹ ورک چلا رہی ہیں. میں نے کہا میں کوئی نیٹ ورک وغیرہ نہیں چلا رہی. انہوں نے کہا ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں کہ سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے، ان کو طاقت کا اندازہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی. اور عمران خان جو بات کر رہا ہے اس میں غلط کیا ہے؟ عمران خان رول آف لا کی بات کر رہا ہے. یہ پوچھا گیا ان سے کہ آپ سے رویہ ٹھیک تھا؟ انہوں نے کہا رویہ ٹھیک تھا. 5 سے 6 آفیسرز تھے، ان میں وردی میں بھی تھے اور سادہ لباس میں بھی لوگ تھے جو مجھ سے تفتیش کر رہے تھے، لیکن بلا وجہ لمبا بٹھایا گیا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ اب روزہ کھلنے والا ہے، آپ جانے دے رہے ہیں. تو انہوں نے انہی پولیس والوں سے کہا کہ آپ ہمیں کھجوریں دے دیں، رستے میں روزہ کھل جائے گا. تو وہ ان سے کھجوریں لے کر آئیں. یہ کام ہوا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں وہ رول آف لا کی بات ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور ان کا سوشل میڈیا بھی ٹھیک کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی دوبارہ کوشش کی ہے کہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان لے آئیں، پاکستان میں کوئی آپریٹ کر رہا ہو، ہمیں پتا ہو کون آپریٹ کر رہا ہے، اور جب اتھارٹیز ہم سے پوچھتی ہیں تو ہم بھلے اس شخص کے بارے میں نہ بھی بتائیں، اس کو سمجھا سکیں. عمران خان صاحب نے یہ بات سنی انسنی کر دی، کوئی خاص جواب نہیں دیا. یہ پتا چل رہا ہے کیونکہ یہ اندازہ ہے ہمارے ہاں تو جن لوگوں کا سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے ان کو بھی اٹھایا گیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اگر سوشل میڈیا کو چلانے والے لوگ ہیں تو ان کے بھائی بہن یہ بھی اٹھائے گئے ہیں. تو اگر کسی کا تعلق ہوا اور اکاؤنٹ پاکستان سے چل رہا ہوگا تو کیا ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ رد کر دی اور وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹھیک چل رہا ہے، سوشل میڈیا سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ہیپی ہوں سوشل میڈیا کے لوگوں کے کام کی وجہ سے. یہ عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے ان لوگوں کو جو ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان پر بھی کلیئر کر کے بتا دیا ہے عمران خان صاحب نے. آخری چیز، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد آنے پر محبت ملتی ہے حکومت سے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے، اس کے علاوہ رینجرز سے، اسلام آباد پولیس سے اور ایف سی سے، یہ محبت کتنے میں پڑتی ہے؟ محبت کی کاسٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو بھی کوئی تحفہ دیتا ہے، پھول دیتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو محبت ملتی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے؟ احتجاج کو روکنے کے لیے سال 2023-2024 میں کتنا خرچ ہوا، قومی اسمبلی میں اس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں. سال 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث 72 کروڑ 40 لاکھ سے زائد کے اخراجات آئے. نفری کو لانا لے جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنٹینرز لگانے ہوتے ہیں، کنٹینرز کا کرایہ جاتا ہے، اس پر لگے ہیں 53 کروڑ 90 لاکھ، تقریباً 54 کروڑ. اور اس کے علاوہ نفری کو کھانا کھلانا، نفری کو رکھنا اور آپریشنل اقدامات، ان پر لگے ہیں تقریباً 18.5 کروڑ. 2024 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث 10 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات ہوئے. یہ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ یہ تفصیلات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کی کاسٹ کی. احتجاج آئینی بنیادی حق ہے، آنے دیجئے، احتجاج کرنے دیجئے. وہ آئیں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ باقیوں کو اجازت دیتے ہیں، جماعت اسلامی والوں کو اجازت دیتے ہیں، لبیک والوں کو اجازت دیتے ہیں. اگر یہ لوگ آ کر دھرنا دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے نشتہ، صفر، کراس، وہ جو ہوتا ہے نا ایسے کر کے فہد مصطفیٰ جب یوں کرتا ہے تو وہ آواز آتی ہے باقاعدہ طور پر اسکریچ کی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سچویشن ہے. نو، بگ نو، ایبسولوٹلی ناٹ. تو پاکستان تحریک انصاف پہ خرچہ کر کے روکا جائے گا، آنے نہیں دیا جائے گا. یہ اس خرچے کی تمام تفصیلات ہیں ہمارے سامنے. اب آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے احتجاج کے حوالے سے؟ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگوں نے، اس قیادت کو جن کو چیری بلاسم گروپ یا مصالحتی گروپ قرار دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ جیسے آپ چل رہے ہیں ایسے چل کر مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. اگر احتجاج کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرنا ہوگا، باہر آنا ہوگا اور باہر آ کر اپنا موقف سامنے رکھنا ہوگا، وگرنہ آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.